अस्सलाम वालेकुम। सामीन गिरामी, नाज़रीन गिरामी, मैं हूं अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं यादिश बखैर। और आज इस सिलसिले में हम एक बहुत अहम और ख़ुसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो मरहूम तलत हुसैन साहब की याद में इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ताउन से हमने इसको तरतीब दिया है और आपकी समातों की नज़र करते हैं। तलत हुसैन साहब से कौन है जो वाकिफ़ ना होगा। तलत हुसैन साहब का जो इब्तिदाई उनका जो ज़िंदगी का इब्तिदाई सफ़र था वो रेडियो पाकिस्तान से शुरू हुआ था और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हुए और साथ साथ बहुत से दूसरे प्राइवेट चैनल से भी वाबस्ता रहे। हम आज गुफ्तगू करेंगे मोहतरम मरहूम तलत हुसैन साहब के हवाले से, जो हमें आप बराह रास्त फेसबुक पर देख रहे हैं। हम समाज रेडियो पर आप जो हमने लिंक दिया उस पर बराह रास्त सुन सक रहे हैं और फेसबुक के इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक सफ़े पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें सुन सकते हैं। और ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इसकी आप वीडियो की सूरत में हर जगह आपको देखने के लिए दस्तयाब होगी। वो अहबाब जो अभी नहीं सुन पा रहे या नहीं देख पा रहे उनके लिए। जो दोस्त अहबाब हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं उन सबको आदाब, शुक्रिया। नवीद बुखारी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। सैयद नवीद हैदर बुखारी, सदर बुखारा रेडियो क्लब, बावल नगर, पंजाब। खुश आमदीद बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और हम यहाँ पर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम गुफ्तगू करेंगे हम तलत हुसैन साहब के हवाले से। फिर मेरी ज़ाती मुलाकात भी रही तलत हुसैन साहब से और कुछ अपनी याददाश्तें आपके गोशगुजार करूँगा तलत हुसैन साहब के हवाले से, जो उनकी मुलाकातें आर्ट्स कौंसिल में या दूसरी जगहों पर उनसे रहीं। तलत हुसैन साहब तहज़ीब व तमद्दुन का एक अहद थे जो अब ख़त्म हुआ। तलत हुसैन जैसी शख्सियत हमसे कभी बिछड़ती नहीं, बल्कि यादों की सूरत में सफ़र ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ रहती हैं। पाकिस्तान शोबिज़ के मौजूदा मंजरनामे पर ऐसे फ़नकारों की तादाद उंगलियों में गिनी जा सकती है जिनकी आंखें क़याम पाकिस्तान की गवाह थीं। यानी उन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा था। जी बहुत शुक्रिया, आपके तमाम मैसेजेस का, आपके मोहब्बतों का बहुत
ممنون ہوں، مشکور ہوں، آپ ہر پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ تو عرض کر رہا تھا، جن کی آنکھوں نے قیام پاکستان کو دیکھا تھا، پاکستان کا کو قیام ہوتے دیکھا تھا، اور جنہوں نے ایک نئے ملک کو مورز وجود میں آتے دیکھا تھا، ان میں سے ایک مرحوم طلعت حسین صاحب بھی تھے۔ وہ ریڈیو پاکستان کی شاندار تہذیب اور پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہری ادوار سے واقف تھے، جن کے ہاں شوبز صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ تربیت کا بڑا حوالہ تھی۔ وہ جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے مملکت خداداد پاکستان کا نام روشن کیا۔ انہی شخصیات میں سے ایک طلعت حسین تھے، جو اب دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ہم جب طلعت حسین کے باب زیست کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے آدمی بھی تھے۔ انہوں نے غیر منقسم ہندوستان میں آنکھیں کھولی، پھر تقسیم اور ہجرت کے پرآشوب ادوار کو اپنی آنکھوں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اپنے وطن سے ٹوٹ کر محبت کی، مغربی دنیا سے اپنے پیشے کا علم حاصل کیا، اور پھر ریڈیو کے مائکرو فون سے لے کر چھوٹی اور بڑی اسکرین پر اپنے فن کا اس طرح شاندار مظاہرہ کیا اور کئی نسلوں کی آبیاری کی، اور زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے اندر کے انسان کے تعاقب میں مصروف عمل رہے۔ وہ پروفیسر بننا چاہتے تھے، مگر زندگی انہیں فن اداکاری کی طرف لے گئی۔ پڑھنے لکھنے کے شوق سے انہوں نے اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا، اور پھر تدریس کے شعبے سے جڑ کر اپنے خوابوں کی تعبیر کی۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے محبت کی، لوگوں کے کاموں کی حوصلہ افزائی کی، اپنے خیالات کے روشنی سے لوگوں کے ذہن کی تاریکیوں کو دور کیا۔ بلا شبہ وہ ایک باعلم شخصیت تھے، جس نے زندگی کی نہج تک پہنچ کر اپنے اندر کے پروفیسر کو دریافت کر لیا تھا۔ وہ ایک ایسے دانشور تھے جو اپنے ملک کو حقیقی معنوں میں روشن خیال اور تہذیب سے آراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی کے اوراق میں سے چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس عظیم فنکار کی زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہو سکیں، جنہوں نے اپنے فن کے ذریعے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ ان کا مکمل نام طلعت حسین وارثی تھا۔ والد کا نام الطاف حسین وارثی، جبکہ والدہ حیات النساء بیگم المعروف شائستہ بیگم تھی۔ انہوں نے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی جس کا تعلق کشمیر سے تھا۔ ان کے دادا صاحب دیوان شاعر بھی تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش 18 ستمبر سن 1940، جبکہ جائے پیدائش پٹیالہ، ہندوستان کا ایک علاقہ جب تقسیم نہیں ہوا تھا ہندوستان، وہاں پیدائش ہوئی، جہاں ان کے والد کی سرکاری ملازمت کے سلسلے میں رہائش تھی۔ 3 بھائیوں میں وہ سب سے بڑے تھے۔ ان کا ددیال لاہور میں جبکہ ننیال میسور میں تھا۔ ان کی عمر صرف 2 سال تھی۔
ان کی عمر صرف 2 سال تھی تب سے وہ اپنے حافظے میں بچپن کی یادیں محفوظ کیے ہوئے تھے۔ دہلی کی یادیں ان کی ابتدائی زندگی زمانے طالب علمی کی عکاسی کرتی ہے، جہاں والد اپنی سرکاری ملازمت کے سلسلے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کو اپنے خانوادے سے تہذیب، شرافت کے ساتھ ساتھ شعر و ادب اور صداقاری ورثے میں ملی تھی۔ وہ والدین کے ہمراہ کم عمری میں ہی فلمیں دیکھنے سینما جایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے کچھ عرصہ بطور فلم ساز بھی کام کیا، جبکہ والدہ آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہیں، جہاں وہ زید بخاری جیسی نابغہ روزگار شفیق کی رفیق کار تھی۔ والدین کے ہمراہ اپنی آنکھوں سے ہندوستان کی تقسیم اور قیام پاکستان کو دیکھا۔ ہجرت اور خون ریزی جس کا ذکر سعادت حسن منٹو کی کہانیاں کرتی ہیں، وہ انہوں نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا۔ پٹیالہ سے دہلی اور پھر دہلی سے براستہ بمبے وہ کراچی تک کے سفر میں خون میں لت پت کئی مناظر دیکھتے ہوئے آئے، جس کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ننھے ذہن نے اس کا گہرا اثر قبول کیا اور اس کے نتیجے میں وہ ایک محب وطن پاکستانی بن گئے، جنہوں نے وطن سر ٹوٹ کے محبت کی اور اس کا نام پوری دنیا میں اپنے فن کے ذریعے روشن کیا۔ ڈاکٹر ہما میر صاحبہ، جو ایک معروف شخصیت ہے اور آرٹس کونسل، کراچی آرٹس کونسل سے بھی وابستہ ہے، طلعت حسین سے کئی مکالمات کیے۔ انہوں نے ہمارے طلعت حسین کے نام سے کتاب شائع کی۔ ان کی سواں عمری قلم بندی کی۔ وہ تقسیم سے پہلے کے اس دور کو ان کی زندگی کا پہلا دور کہتی ہیں۔ ڈاکٹر ہما میر نے طلعت حسین سے کئی مکالمات کیے اور ان کی سواں عمری قلم بندی کی۔ خاندان کے ہمراہ ایک اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، طلعت حسین نے خاندان کے ہمراہ ایک کرب سے گزر کر نوزائید ملک پاکستان میں پہنچے، مگر اس سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب والد صاحب کی عمر بھر کی جمع پونجی اپنے ہی وطن میں لوٹ لی گئی۔ والدین کو اس تکلیف میں دیکھ کر وہ بے انتہا دکھی ہوئے۔ بچپن میں ٹائیفائڈ کی بیماری سے کئی سال تک لڑتے رہے۔ اپنے تعلیمی سالوں میں وہ بیماری سے نبرد آزما رہے، جس کی وجہ سے تعلیم میں کچھ پیچھے رہ گئے۔ بہرحال وہ 14 سال کے تھے جب انہیں کلنٹن روڈ پر واقع پرائمری اسکول میں داخل کروایا گیا، جس کے بعد وہ جیل روڈ والے اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ چوتھی جماعت میں ملک بھر میں اول پوزیشن حاصل کی اور دن رات سخت محنت سے پڑھائی کر کے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ والد کی صحبت میں انگریزی ادب سے رغبت ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ موسیقی، مصوری اور کثرت کی طرف بھی رجحان ہوا اور ساتھ ہی کرکٹ بھی کھیلنا شروع کی۔ میٹرک کرنے کے بعد کراچی کے اسلامیہ کالج میں داخلہ ہوا، جہاں انہیں حسن عسکری جیسے اساتذہ کی صحبت نصیب ہوئی جو ان کے انگریزی کے استاد تھے۔ ان کی زندگی کا یہی موڑ تھا جہاں ادب اور دانشوری ان کی زندگی میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ادب، فلسفہ اور دیگر فنون لطیفہ کو بغور پڑھا۔ اس وقت کے بڑے دانشوروں اور کراچی میں 2 مکاتب فکر کے بانیوں قمر جمیل اور سلیم احمد صاحب سے فیضیاب ہوئے۔ عالمی ادب سے شناسائی حاصل کی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اس سنہری سماج میں سانس لی جب علم سب سے بڑی دولت ہوا کرتی تھی۔ تہذیب اور شرافت معاشرے کا اوڑھنا بچھونا تھا اور طلعت حسین اس دور کی آخری علامتوں میں سے ایک تھے۔
اب ہمیں بھلا کون بتائے گا کہ کس عالمی ادیب کی کہانی میں سماج کا کون سا دکھ اور کون سی خوشی پنہاں ہے۔ عملی حیات کے گوشے کے بارے میں اگر کچھ بات کریں تو وہ زمانے طالب علمی ریڈیو پاکستان میں بچوں کے پروگرام میں شریک ہوتے رہے، یہ ان کی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا۔ عمر تھوڑی پختہ ہوئی تو ریڈیو پاکستان پر قسمت آزمائی کی اور آڈیشن میں کامیاب ہو گئے، چھوٹے موٹے کرداروں کو ادا کرنے لگے، جس سے ان کے اندر کا فنکار باہر آیا۔ انہوں نے اس دور میں سینما میں ملازمت بھی کی، ریڈیو کے پروگرام اسٹوڈیو 9 سمیت دیگر مختلف پروگراموں میں بھی کام کرتے رہے، جن میں خبروں پر تبصرے وغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ 1950 کی دہائی کی بات ہے۔ سن 1960 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن متعارف ہوا تو انہوں نے وہاں بھی کامیاب آڈیشن کے ذریعے اپنی فنی زندگی کی ابتدا کی۔ 1970 کی دہائی تک آتے آتے وہ خاصے مقبول ہو چکے تھے۔ جامعہ کراچی میں دوران تعلیم انہوں نے اپنی شریک حیات رخشندہ کو پسند کیا، جن سے 1972 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کے 3 بچے ہوئے، جن میں سے بڑی بیٹی تزئین شعبہ اداکاری سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ آرٹ کے شعبے سے بھی وابستہ ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد طلعت حسین اداکاری کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے، اور غالباً یہ پاکستان کے پہلے اداکار تھے جنہوں نے اداکاری کی باقاعدہ لندن سے تعلیم حاصل کی۔ لندن اکیڈمی آف میوزک اور ڈرامیٹک آرٹس سے جب تعلیم مکمل کی، تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے لندن میں کئی ریسٹورانٹ میں نوکری کرنے کے علاوہ BBC میں بھی جز وقتی کام کرتے رہے۔ وطن واپس آ کر اپنے نام کا سکہ جمایا۔ ریڈیو پاکستان میں براڈ کاسٹر کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس ترتیب کو دی جو انہوں نے ریڈیو کے میڈیم سے حاصل کی تھی۔ وہ کئی بار اپنی زندگی میں اس بات کا اعتراف کر چکے تھے کہ ریڈیو نے انہیں فنکار بنایا۔ وہ صداکاری سے اداکاری کی طرف آئے۔ صداکاری ان کی پہلی درسگاہ تھی۔ ریڈیو پاکستان میں ان کی پہلی درسگاہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف ڈراموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا بلکہ کئی شعراء کے کلام کو اپنی آواز بھی دی، جن میں سر فہرست نون میم راشد کا کلام ہے جو کیسٹ کی شکل میں طلعت حسین صاحب کی آواز میں ریلیز بھی کیا گیا۔ انہوں نے مرثیہ خوانی بھی کی اور مختلف دستاویزی فلموں میں بھی ان کی آواز کو استعمال کیا گیا۔ مختلف کمرشلز میں ان کی آواز ایک جانی پہچانی آواز تھی۔ ریڈیو پہ دور سے ان کی آواز ہی ان کی شناخت ہوتی تھی۔ ریڈیو پاکستان کے علاوہ انہوں نے BBC اور وائس آف امریکہ میں بھی کام کر کے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور یہ ثابت کیا وہ ایک اچھے براڈ کاسٹر ہیں۔ اسٹوڈیو 9 سے پیش ہونے والے ڈراموں میں طلعت حسین کے نبھائے ہوئے کردار کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ ریڈیو کی اس تربیت نے تھیٹر، ٹیلی ویژن اور فلم کی دنیا میں طلعت حسین کی بہت زیادہ معاونت کی، جس کا برملا وہ اعتراف کرتے رہے۔ ٹیلی ویژن کی ابتدا سے لے کر زندگی کے آخری برسوں تک وہ ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے رہے۔ انہوں نے اس میڈیم میں اداکاری بھی کی، میزبانی کے فرائض بھی انجام دیے اور لاتعداد پروگراموں میں بطور مہمان بھی شرکت کی۔ ٹیلی ویژن میں اپنے فنی کیریئر کی ابتدا ارجمند نامی ڈرامے سے کی۔ اس کے بعد بندش، کاروان، انسان اور آدمی، عید کا جوڑا، فنونی لطیفے، ہوائیں، کشکول، نقش ثانی، پرچھائیاں، پانچواں موسم، تھوڑی خوشی تھوڑا غم، دیس پردیس، دا کیسل، ایک امید، ٹائپسٹ، منڈی، قصہ چہار درویش، روزن زنداں، پناہ، مہر النساء، آنسو، من مائل اور 2023 میں نشر ہونے والا آخری ڈرامہ نہ تمہیں خبر نہ ہمیں خبر شامل تھا۔ اس طرح تھیٹر کی دنیا میں بھی بہت نام کیا۔ ان کے چند مشہور کھیلوں میں گڑیا گھر، حبیب ماموں، سفید خون، سی گل اور دیگر کھیل شامل ہیں۔ اسی طرح انہوں نے فلمی دنیا میں بھی نام کمایا اور 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم چراغ جلتا رہا سے آغاز کیا اور 2017 میں ریلیز ہونے والی فلم
پروجیکٹ غازی ان کی زندگی کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ ایک مدرس کے طور پر نیشنل اکیڈمی اور پرفارمنگ آرٹ سے وابستہ ہوئے اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اداکاری کے رموز سکھائے۔ انہوں نے 1971 میں اپنی زندگی کی پہلی بین الاقوامی فلم مالکو کو گالم و علم فد پلاری میں کام کیا، لیکن انہیں اصل شہرت 2005 میں ناروے کی ایک فلم امپورٹ ایکسپورٹ میں کام کرنے سے ملی۔ اس فلم نے شمالی یورپ کے ایک ممالک میں طلعت حسین کی شہرت میں حد سے درجہ اضافہ کر دیا۔ ان کے ساتھ دیگر پاکستانی فنکاروں نے بھی کام کیا تھا، جن میں راحت کاظمی بھی اور دیگر بھی شامل تھے، لیکن انہیں زیادہ شہرت مل نہ پائی، جبکہ اسکینڈینیوین ممالک کے آسکر ایوارڈ سمجھنے والی ایوارڈ تقریب میں بہترین معاون اداکار کا اعزاز بھی طلعت حسین صاحب کو ملا۔ اس طرح انہوں نے 1989 میں برطانوی ڈرامہ سیریز ٹریفک اور 1991 میں فیملی پرائڈ میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے اور مغربی ناظرین کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد 1989 میں وہ بھارتی فلم سوتن کی بیٹی میں جلوہ گر ہوئے۔ انہوں نے اس فلم میں مختصر لیکن پر اثر کردار نبھایا۔ اس فلم کے سلسلے میں جب وہ بھارت گئے تو اس وقت گلزار مرزا غالب بنا رہے تھے۔ اس موقع پر ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے سیٹ پر شوٹنگ بھی دیکھی۔ ان کا ڈرامہ مہر النساء جو پاکستان میں انڈس ٹی وی پر نشر ہوا تھا، اسے بھارتی ٹیلی ویژن زی ٹی وی پر نشر کیا گیا اور وہاں کے فنکاروں اور ناظرین نے اسے بہت پسند کیا۔ بھارت میں طلعت حسین صاحب کے کئی ڈرامے بار بار اداکاروں کو دکھائے جاتے تھے یا وہ خود دیکھتے تھے تاکہ انہیں اداکاری کے رمز سمجھ آئے اور سیکھیں۔ سن 1998 میں قائد اعظم محمد علی جناح پر معروف فلم ساز جمیل دہلوی نے فلم جناح بنائی، جس میں اگرچہ طلعت حسین صاحب کا کردار بہت مختصر تھا، لیکن اس کردار کی چھاپ آج تک فلم بینوں کے ذہن پر نقش ہے۔ اس فلم میں کئی دیگر پاکستانی فنکاروں نے بھی کام کیا، مگر طلعت حسین صاحب کا نبھایا ہوا یہ مختصر کردار آج بھی اداکاری کے شعبے میں مستند حوالے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ مجھے خود طلعت حسین صاحب کا ایک مختصر سا انٹرویو کرنے کا موقع ملا، جس کے ذریعے میں نے ان کی شخصیت اور فن کو سمجھا، لیکن اس انٹرویو سے زیادہ تعلق اہم تھا جو ایک نیاز مندی کا تھا۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ شفقت دی، انہوں نے ہمیشہ صاف اور کھری زندگی بسر کی، جبکہ وہ شوبز کے روایتی چکا چوند سے دور رہے۔ جس کو پسند کرتے کھل کر کہتے، جس کو ناپسند کرتے تو بھی کھل کو کہتے، اور ایک مہذب انداز میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتے یا اس کی وجہ بتاتے۔ جیسے مثال کے طور پر خالدہ ریاست اور راحت کاظمی کے لیے وہ ہمیشہ پسندیدہ کا لفظ استعمال کرتے، لیکن شعیب منصور جیسے ہدایت کار کے لیے ان کی لغت میں ناپسندیدہ کا لفظ درج تھا۔ اداکاری کی دنیا میں مکالمہ ادا کرنے میں ان کا وقفہ لینے کا انداز اور مکالمات کے درمیان خاموشی بہت مشہور ہوئی اور لوگ ان کا انداز اپنانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جو ان کی یادداشتیں ختم کر رہی تھی۔ ان کے ذہن سے نام اور یادیں مٹ رہی تھیں، وہ بھول رہے تھے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ زمانہ انہیں بھلا سکے؟ پاکستان تھیٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کی تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، آرٹس کونسل میں میری طلعت حسین صاحب سے کئی ملاقاتیں رہیں، زیادہ کینٹین کے باہر کبھی چائے پہ ملاقات ہو گئی، کبھی کسی پروگرام میں ملاقات ہو گئی، اور کبھی اگر میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا تو گھبرا کے رک گئے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ سے ملنا تھا۔ تو کہا آرام سے آؤ، اور ان کا ایسا انداز ہوتا تھا کہ دل کو بھاتا تھا۔ جب انہیں پتہ لگا کہ میرا ریڈیو کی ایک عالمی تنظیم سے تعلق ہے اور ایک ایسے ہی
غالباً ایک اور اداکار ساتھ بیٹھے تھے جب ہمارا ذکر ہوا، تو طلعت حسین صاحب نے ایک بہت ایسا انداز، اس طرح بیٹھے تھے اور بڑی حیرت سے یوں آنکھ اس طرح کر کے، اور انہوں نے کہا کہ ریڈیو کی عالمی تنظیم کے ریڈیو اب بھی دنیا میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل. تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپ تھپایا اور کہا تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جب میں نے آغاز کیا تھا اداکاری یا صداکاری سیکھنے کا، تو لندن میں جب میں تربیت حاصل کرنے گیا تھا تو میں وہاں ویٹر تھا، میں وہاں لوگوں کو آرڈر سرو کرتا تھا. تو میں نے کہا سر اس وقت لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہوں گے وہاں پر، آپ اپنا سکہ تو جما چکے تھے، تو لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے کہ طلعت حسین صاحب ہیں. تو کہتے تھے بڑی مشکل ہوتی تھی، لوگ مجھے اپنا آرڈر نہیں دیتے تھے، مجھے ٹپ دیتے ہوئے شرماتے تھے، جھجک محسوس کرتے تھے کہ اتنے بڑے فنکار کو ہم کیسے ٹپ دیں. میں ان کے سامنے اگر کوئی ڈش لے کے آ رہا ہوتا تھا تو وہ ہٹ جاتے تھے کہ ہم ہٹ جائیں یہ پھر رکھ دیں. وہ ایک احترام کا رشتہ تھا. میں انہیں بہت کہتا تھا کہ آرام سے رہیں، پرسکون رہیں، کوئی بات نہیں، یہ زندگی میں ایسے وقت آتا ہے اور نوکری یا ملازمت کرنا کوئی معیوبی کی بات نہیں ہے. لیکن لوگ اس سے کہتے تھے کہ میاں میرا نقصان بھی ہوتا تھا، مجھے ٹپ نہیں دیتے تھے. لوگ کہتے تھے اتنا بڑا فنکار ہم اسے ٹپ دیں. لوگ مجھے آرڈر نہیں دیتے تھے، اگر میری ڈیوٹی ہوتی تھی تو پھر وہاں آرڈر نہیں آتے تھے، میں آرڈر لینے آتا تھا تو آرڈر نہیں لکھواتے تھے. تو اس طرح ہنستے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ اس طرح کے مسائل پہ ہوتے تھے. اردو کانفرنس چل رہی تھی، ہم آرٹس کونسل کے ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھے ہوئے تھے. غالباً اس دن ایک نشست تھی فلم، تھیٹر اور ٹی وی کے حوالے سے. تو وہاں پر ساجد حسین صاحب جو اداکار ہیں وہ اسی سیشن میں موجود تھے اور طلعت حسین صاحب محو گفتگو تھے اور بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے آغاز کیا تو ان کی والدہ نے انہیں تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم بھانڈ بننے جا رہے ہو. تو میں وہاں موجود تھا. ساجد حسین صاحب نے اس جملے کو اچک لیا اور طلعت حسین صاحب کو انٹرپٹ کرتے ہوئے، روکتے ہوئے کہا کہ مطلب آپ بھانڈ رہے ہیں. تو طلعت حسین صاحب نے مسکرائے اور درگزر کیا، لیکن ایک دو دفعہ پھر ساجد حسین صاحب نے کہا تو پھر طلعت حسین صاحب نے براہ راست ساجد حسین سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ ساجد ابھی مجھے بات کرنے دو، یہ بات بعد میں کر لیں گے. مجھے بہت اچھا لگا، بہت شائستہ لہجے میں. تو اس طرح طلعت حسین صاحب کی شخصیت تھی. میری خوش نصیبی کہ طلعت حسین صاحب سے کئی ملاقاتیں رہیں، ایک مختصر انٹرویو کا شرف بھی رہا. اردو بولنے کا انداز، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ رضا علی عابدی صاحب سے کئی نشستیں اس لیے رہیں کہ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میرے اور بہت سینئر صحافی یا سینئر اداکار یا صداکار جن سے بولنے کا انداز سیکھا جاتا ہے، جن سے اٹھنے بیٹھنے کا انداز سیکھا جاتا ہے، ان میں طلعت حسین صاحب ایک بڑے اداکار تھے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں یاد رہیں گے. اور اب ہم دوسری طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ بھی موجود ہیں ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو فیس بک پر موجود ہیں، جو ہم سماج ریڈیو پر، ہم سماج کی ریڈیو پر موجود ہیں، ہم سماج کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان کی فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں. ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. میسیج ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں اور جو ریڈیو پہ ہمارے چیٹ پروگرام پہ میسیج آ رہے ہیں ان سب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں.
اور ہمارے ساتھ جو لوگ بھی فیس بک پر ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ. فقیر غلام حیدر سنجرانی صاحب کا بہت شکریہ. کریم بخش صاحب کینیڈا سے ہیں, وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ. اور بھی جو لوگ ہیں جن لوگوں نے بھی ہمیں دیکھا سنا, ذوالفقار قریشی صاحب ہیں, فیض کریم کلیری صاحب ہیں, محمد اشتیاق قریشی صاحب ہیں, حیدر سید بھائی السلام علیکم, حیدر بھائی بھی ہیں. حیدر بھائی بھی بہت ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی موجود تھے. رحمت علی جاکرانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ موجود تھے. اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. طلعت حسین صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طلعت حسین صاحب کے زندگی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس طرح بننے کی کوشش کیجیے. یہ بہت عظیم فنکار ہوتے ہیں جو بہت عظیم شخصیت کے مالک بھی ہوتے ہیں, اور آرٹس کونسل نے بہت مان دیا طلعت حسین صاحب کو. احمد شاہ صاحب نے جو ایک بہت نہ صرف ایک باس ہوتے ہیں آرٹس کونسل کے, جب نہ صرف ایک باس بلکہ بہت شفیق دوست بھی طلعت حسین صاحب کے تھے. اور یقینی طور پر ہما میر صاحبہ کو, احمد شاہ صاحب کو, انور مقصود صاحب اور جو دوسرے احباب ہیں ان کو ہم سے کہیں زیادہ اس چیز کا ملال ہوگا ان کے بچھڑنے کا. ہم سب دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. انہی الفاظ کے ساتھ ارشد قریشی اب اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.